बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक नॉर्वे टीवी के साथ मैं हूँ राहिल हसन गुमन। नाजरीन, ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करूबियाँ। तो आज मेरे साथ एक ऐसी ही हस्ती मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अपने ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के मुआशरे में एक मिसाल बनकर उभरी हैं। मेरी मुराद जनाब लाइला खान फाउंडेशन से उनकी सदर लाइला खान है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, थैंक यू सो मच। टाइम क्या, ये तो खिदमत है और खिदमत को प्रोजेक्ट करने के लिए आप आए, थैंक यू। मैम, मेरा सबसे बुनियादी सवाल आपसे ये है और मेरी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहेगी कि ये लाइला खान फाउंडेशन दरअसल है क्या चीज़? बेसिकली ये लैलमा खान है, लैलमा खान फाउंडेशन, LKF वेलफेयर। ये बेसिकली स्पेशल बच्चों के लिए और नफ्सियाती और एंजाइटी और डिप्रेशन और फिजियोथेरेपी के लिए काम करती है। मैं अवेयरनेस कैंप्स करती हूँ और इसकी बेसिक मकसद ये है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हें बायस रहमत समझें, उन्हें बायस रहमत मत समझें। तो मैम, ये जो लाइलमा खान फाउंडेशन है, ये हमारे मुआशरे में तो जो गिफ्टेड बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, इनको सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती, लेकिन आपने तो एक पूरी फाउंडेशन की बुनियाद रख दी। ये मोइज़ा कैसे हुआ? ये मोजा ऐसे हुआ कि जो मोजा मेरे घर में पैदा हुआ, मेरा जो दूसरा बेटा है अवाब महमूद, उसको डायग्नोज हुआ था ऑटिज़म, और वो डायग्नोसिस हुए थे तकरीबन 2 साल में, जो मुझे 1 साल ज़ाया मैंने शायद कर दिया एक्सेप्ट करने में। और फिर वो मेरी इंस्पिरेशन बना कि जब मैं हॉस्पिटल्स में गई, हर जगह गई, डॉक्टर, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो पूरा डिपार्टमेंट है, लेकिन फिर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे और मैंने शुक्र का कलमा ये पढ़ा कि हमारे रिसोर्सेज हैं। मैंने फिर अपने आप को एजुकेट भी किया, 7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते। मेरा बेटा मेरी इंस्पिरेशन बना, और इंस्पिरेशन ऐसी बना कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हो और जो लाइल्म है, अगर टाइम से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है, ये ऐसी है जो ताहयात चीज़ रहनी है, ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल करेंगे, ये क्योरेबल नहीं है लेकिन ये मैनेजेबल है। किसी हद तक कमी इसमें वाक़या कमी हो जाती है, लेकिन ये इसका सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस, और टाइम से बच्चे की थेरेपी स्टार्ट हो। जो मुझे लगा कि टाइम वेस्ट जैसे मैंने थोड़ा बहुत किया, और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा करते थे कि भाई साईं है और नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। तो ये जो आपने साईं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इससे मुझे याद आता है कि हमारे माशरे में तो जो ऐसे बच्चे होते हैं, इनको बुलिंग का भी सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि इनके पूरे ख़ानदान को सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको भी यही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा? जी, चाहे आप एजुकेटेड फैमिली से हैं, चाहे जो भी, आपको करना पड़ता है। पहली बात है, हम लोग खुद ही नहीं एक्सेप्ट करते, पेरेंट्स में कोई एक ना एक नहीं एक्सेप्ट करता, तो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जब दोनों माँ बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर इलाज में भी आसानी है और एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि एक स्पेशल बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मेरा बेटा सुबह सोता है, तो अब मेरे हस्बैंड, इतने सालों मैंने भी देखा है, साथ असिस्ट किया है, लेकिन अब वो मेरे साथ हेल्प करते हैं। इतना आसान नहीं है। और माशरे का ये कि जब भी आप कहीं लेके जाते हैं तो हमारे लोग ना अपने बच्चों को उनसे दूर करते हैं। ये बिल्कुल बेचारे मासूम हैं और ये बिला वजह किसी को नहीं मारते, लेकिन लोगों के रवैये से ये गुस्सा करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक अजीब रवैया होता है जिस पे आपके अपने भी आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें दड़बों में बंद करने के लिए तो अल्लाह ने नहीं पैदा किया, ठीक है ना। इनको अगर हम साथ लेके चलेंगे तो ये भी तो प्यार के भूखे हैं, ठीक है। इनको एक्सेप्ट करना ज़रा मुश्किल है और होता है माशरती तौर पे, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। अगर 20% आपको बुरे नज़र आ रहे हैं ना, तो 80% अच्छे लोग हैं। हम बज़ाते खुद, हम पाकिस्तान पे शायद अल्लाह का करम भी, और हम लोग बेसिकली बहुत मिलनसार लोग हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा जितनी खिदमत खल्क हमारे यहाँ होती है और जितनी ज़कात, डोनेशन, चीज़ें दी जाती हैं, सपोर्ट दी जाती है, वो किसी और मुल्क में उस तरह नहीं होती। मैं नेगेटिव चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज़ नहीं करूँगी। मुझे गवर्नमेंट लेवल पे भी सपोर्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह NOC मिली हमें, और अल्लाह का शुक्र है कैंप्स में पूरे पंजाब में 10 कैंप्स कर चुके हैं, 5000 से अज़द हम लोग देख चुके हैं। और ये होता है कि ये काम नहीं है कि सिर्फ यहीं, जिन इलाकों में स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं, गांव के लोगों को पता ही नहीं, एजुकेट करना, अवेयरनेस पे काम नहीं हुआ। मेरा मकसद है कि बच्चे यहाँ आते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनको घर में आप प्लान्स भी दें ताकि पेरेंट्स कर सकें। तो मैम, आपने अभी तक बताया कि 10 कैंप कर चुकी हैं, तो ये जो लाइलमा खान फाउंडेशन है, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? इसकी बुनियाद तकरीबन 4 साल पहले रखी थी। इससे पहले मेरी एक और ऑर्गेनाइजेशन भी थी, तो फिर मैंने ये सेपरेट अपनी बनाई।
اور ماشاءاللہ 4 سال ہو گئے ہمیں کام کرتے. تو میم یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, اور ایک فیمیل ہو کے اس کو آپ چلا رہی ہیں, تو کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ڈیفیکلٹیز کا سامنا مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں CBR کرتے ہیں ہم گھر گھر. بہت سارے ماں باپ اللہ معاف کرے معاشرتی پریشر میں ان بچوں کو نکالتے نہیں ہیں. سب سے بڑی بات ہے کسی گناہ کی نشانی نہیں ہے, بالکل یہ خدا کا فضل ہے اور یہ انسان کی نسلوں کی خدمت اور بخشش کا ذریعہ ہے. تو ہمیں فیمیل میرا اسٹاف ہفتے میں ایک دفعہ جا کے CBR کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیشن کرتا ہے. کوئی بھی کیمپ کرنے سے پہلے ہم 2 مہینے CBR کرتے ہیں. علاقے کی CBR ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ پیرنٹ سے خود بات کرتے ہیں. فیمیل فرینڈلی ہے تاکہ ان کو سکون ہو, گھر کے مردوں کو بھی سکون ہو. پھر ہم اس پہ پورے پمفلٹ دیتے ہیں بیماریوں کی تشخیص کیسے ہوتی ہے, بعض لوگ بات نہیں, اور انزائٹی کے پیشنٹس بھی بہت ہوتے ہیں. میں کونسلر ہوں تو میں ینگ جنریشن یا پھر فیمیلز کی کونسلنگ سیشنز پہ بھی کرتی ہوں کیونکہ ان کو بھی بہت ضرورت ہے. ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو بتانا ہے کہ ہم ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں. تو میم یہ جو لائلما خان فاؤنڈیشن ہے اس میں یہ جو اسپیشل بچے آتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ ان کی ٹریٹمنٹ ایسے کی جاتی ہے, ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بچے کو آپ ایک دن میں نہیں بتا سکتے, کم از کم مہینہ لگتا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ, اسپیچ تھراپسٹ اور فزیو تھراپسٹ, لیکن زیادہ تر کلینکل سائیکالوجسٹ ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے بیہیویئر اور رویوں پہ کام کیا جائے. جن پہ کام کیا جاتا ہے وہ ہر بندے کی ABC ہے. ABC مینس انسیڈنٹ, بیہیویئر اور کانسیکوینسز. اردو میں اگر کہوں تو انسیڈنٹ یعنی کہ واقعہ, بیہیویئر رویہ, اور کانسیکوینسز نتائج. تو کسی بھی ایکشن کے پیچھے ہر بندے کی ایک ABC ہوتی ہے. تو ان بچوں کی بھی ABC سمجھنی ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کے بیہیویئر میں فرق, ان کے رویوں میں آتا ہے, اور پھر اس کے کانسیکوینس ہوتے ہیں, یا یہ پیار کریں گے یا یہ غصہ کریں گے. غصہ اس لیے کیونکہ وربل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ان کی زبان نہیں ہے, تو ان کے غصے ہی ان کی بھی تشخیص کرتا ہے کہ کیا فیل کریں کیا نہیں کرتے. لیکن یہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں. تو میم یہ جو آپ کا ایک پروجیکٹ, آپ کی فاؤنڈیشن ہے, اس میں یہ جو بچے آتے ہیں ان کی کون کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کے تھرو ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے؟ ان کے لیے ٹیکنیکس یہی ہے کہ ان کے 1-to-1 سیشن بھی ہوتے ہیں انفرادی طور پہ جن کو جو زیادہ ہائپر ہوتے ہیں, اور پھر ان کی کلینکل تھیراپیز ہوتی ہیں. تھیراپیز میں ہم مختلف ان سے چیزیں کرواتے ہیں جو ان کے IQ کے حساب سے, کیونکہ ہر بچے کا IQ ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کا IEP بنتا ہے, انڈیویجول ایجوکیشنل پلان بنتا ہے. انفرادی طور پہ ان کا جو ایجوکیشن کا لائحہ عمل ہے, پراپر سلیبس نہیں ہوتا. ان کے حساب سے جو ایک لیول کے بچے ہیں, چاہے وہ 2 سال کا یا 10 سال کا, اگر دماغی لیول ایک ہے تو ان کی ایک کلاس ہوگی. ٹھیک ہے, 2 کلاسز ہیں میری, ٹھیک ہے, اور لیول کے حساب سے, عمر کے حساب سے نہیں ہے. اور جو اسٹاف ہے وہ پھر ان کے IEPs بھی بناتا ہے. ٹھیک ہے, جب گروپ میں کام کرتے ہیں تو وہ GEP کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کرائی, جیسے اب کوئی اورنج ڈے ہے, ملک شیک ڈے ہے, اس میں یہ چیزیں کلر کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور آبجیکٹ کے بھی. پہلے ان کو آپ سکھاتے ہیں تصویروں سے, پیکس, پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سکلز, یعنی ان کو تصویر, اور میں کہتی ہوں کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی تصویر سے کام کرتے ہوئے دکھائیں. تصویر کے تھرو یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. پھر ہم ان کو آرٹیفیشل چیز پہ لاتے ہیں, پکچرز پہ, پھر اس کے بعد اصل آبجیکٹ, تاکہ یہ تشخیص کر سکیں. سلو ضرور ہے, واش روم ٹریننگ کا بتا رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ تاحیات تو کسی کی کوئی غلاظت صاف نہیں کرے گا. یہ میرے بھی ایشوز ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ہمارے بعد کیا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا پیرنٹس کے لیے المیہ ہے. تو میم یہ جو آپ نے غلاظت صاف کرنے کا بتایا, تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب بھی کئی پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو خود ان کی تربیت کرنے کی بجائے جو اپنے اسپیشل بچے ہیں, بلکہ ان کے لیے کچھ اٹینڈنٹس ہائر کر لیتے ہیں, فیمیلز یا میلز. تو کیا ایسا ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں, ہونا ضرور چاہیے, کیونکہ ایک انسان تھک جاتا ہے. اگر میں بھی 5-6 بجے تک صبح سوؤں گی تو میں بھی تھک جاتی ہوں. بالکل, یہ اٹینڈنٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, ہر بندے کو سہارا چاہیے ہوتا ہے, لیکن اٹینڈنٹ کو آپ کو بھی اٹینڈ کرنا ہے, مانیٹر کرنا ہے. بالکل, کیونکہ یہ بچے بتا نہیں سکتے. اٹینڈنٹ بھی انسان ہے, اسے بھی غصہ آ سکتا ہے. بالکل, ان کی ہیلپ کے بغیر ہم نہیں کام کر سکتے. یہ معاشرے کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. بٹ اٹینڈنٹ کی ٹریننگ اور اٹینڈنٹ کا بایو ڈاٹا ہونا ضروری ہے. یہ پراپر سسٹم نہیں ہے, کوئی ایسی ایجنسیز نہیں ہیں جو بتا سکیں. اور یہ کلمیہ ہے کہ ہمیں نرسنگ بوائز وغیرہ سب چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں, جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو بھی تو چاہیے ہوتے ہیں. اور جو CP بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی چاہیے. CP بچے تو پھر بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں نا بیچارے. اور ماں بھی ایک حد تک بیچاری دیکھے کہ باقی بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے, ڈرین ہو جاتا ہے. چاہے وہ باپ ہے, پیار تو سب کرتے ہیں,
اٹینڈنس ہونے ضرور چاہیے لیکن ان کو مانیٹر ضرور کرنا چاہیے. تو میم آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ آپ کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں, تو ہمارے معاشرے میں آج کل یہ جو ڈپریشن ہے, چڑچڑاپن ہے, اس میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا, اس کی کیا بنیادی وجہ آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا, میں نے اپنی جب مجھے خود کو ڈپریشن ہوا تھا تب میں نے سرٹیفکیشن اور پڑھنا شروع کیا تھا. ڈسپائٹ آف بینگ اے وکٹم یو شوڈ لرن, تاکہ آپ لوگوں کے لیے وسیلہ یا بنے نا. تو میں کہتی ہوں ہر بندے کی زندگی میں میل ڈاؤن آتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور اپنے اندر کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میل ڈاؤنس کیا پتہ ابھی بھی میرے اندر ہوں, ہر بندہ کے ٹف ٹائم سے کب گزرتا ہے یہ نہیں پتہ, لیکن میں ایک بیٹھک بنانا چاہتی ہوں کیونکہ بچے بچیاں آتے ہیں میرے پاس ہاسٹل کے بھی, اور ادھر آؤ بات کریں. بات کرنے سے چیز ہوتی ہے, اور بات صرف ایک نہیں ہوگا. بچوں کو پہلے ٹیچر میں مل جاتے تھے نا اپنا مسیحا, اب ٹیچر بھی مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. یا بچوں کو پتہ ہے ہم یونیورسٹی میں نہیں پڑھیں گے تو شام اکیڈمی میں چلے جائیں گے. بالکل, پہلے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک ہی ریسورس ہوتی تھی اور وہ دوست بھی بن جاتا تھا. ٹھیک ہے, نہ پیرنٹ دوست بن رہے ہیں نہ ٹیچرز دوست بن رہے ہیں, تو کاؤنسلر کی ضرورت ہے. یہ سنت ہے, کاؤنسلنگ سنت ہے. تو آئی تھنک کہ بات کرنا ضروری ہے. اور میں اپنے اندر بھی کہوں گی, میں نے تھوڑی ریفارمز لائی ہیں کہ بہت زیادہ ہم جو یہ فیس بک اور یہ چیزیں جو موبائل کا یوزیج ہے یہ انسان کو بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے انسان سے ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. تو میم سوشل میڈیا کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا, لیکن پاس بیٹھے ہوئے انسان ہی ایک دوسرے سے بہت دور نظر آتے ہیں. اس نے ہمیں لیتھارجک بنا دیا, ایڈکٹڈ بھی بنا دیے. بالکل, ٹھیک ہے, ہم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرتے تھے بچپن میں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں, اور سائیکلنگ ہو رہی ہے, پولو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں کہاں گئی؟ اب کے بچوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں. پارک میں جاتے تھے, چلو بچے کھیل رہے ہیں, مائیں انٹریکٹ کر رہی ہیں. اب جتنے جتنے بڑے گھر بن رہے ہیں بس گھروں کے اندر رہ گئے نا لوگ. وہ ہمسائے ہوتے تھے, وہ چیزیں ہوتی تھی, وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے نا. بالکل, ٹھیک ہے. اب تو گاؤں میں بھی یہ صورتحال ہو گیا کہ گاؤں میں بھی پہلے کہا جاتا تھا کہ اگر ایک کے گھر رشتہ دار آتا تھا تو وہ پورے گاؤں کا رشتہ دار ہوتا تھا. بالکل ایسے, لیکن آج کل وہاں پہ بھی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد. تو میم آپ کاؤنسلنگ کر رہی ہیں اور آپ نے بتایا کہ آپ خود ڈپریشن کا شکار ہیں. اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ اسپیشلی گفٹڈ تھا. تو ان تمام پریشانیوں, ان تمام ڈیفیکلٹیز کے بعد کھڑے رہنا اور مثبت رہنا, یہ کس قدر آپ نے اپنے اندر یہ ہیبٹ کو ڈیولپ کیا؟ اس ہیبٹ میں سب سے بڑا رول میرے والد کا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہو. ہی از ریٹائرڈ بریگیڈیئر, الحمدللہ کالمسٹ بھی ہیں. اور جو میرے شوہر ہیں انہوں نے مجھے اپنے سے بھی زیادہ پڑھایا. میں نے جب کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی تک فائنینشلی صرف اس کے دوست اور وہ سپورٹ کر رہا ہے. بہت کم اور بھی لوگ ہیں لیکن میجر سپورٹ ان کی ہے, کیونکہ ڈونرز میں مشکل ہوتا ہے بنانا, یا لوگوں کو تک. میں نے کام پہ پہلے توجہ دی, میں نے ڈونیشنز پہ توجہ نہیں دی کہ کام ہو جائے گا تو پھر اب. لیکن اب میں اتنی کیپیبل ہو گئی ہوں کہ میرا کام ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے لوگوں کو. تو میم شوہر کی سپورٹ مجھے بہت. کسی نے اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو, کوئی فنڈنگ کرنی ہو تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ میرا ماشاءاللہ ریہیبلیٹیشن اکاؤنٹ ہے, میں آپ کو فلائر دوں گی, وہ آپ اینڈ میں دکھا دیں گے. ٹھیک ہے, باقی میرا یہاں پہ کشمیر بلاک میں ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں. میرا آپ پرسنل نمبر دے سکتے ہیں لوگوں کو, کہتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں اپنا نمبر. بتا بھی دیں اور ہم ساتھ چلا بھی دیں گے. ٹھیک ہے, میرا نمبر ہے جی 0300 94100138. آپ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ وزٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ سینگ از بلیونگ. جب آپ ملیں گے, آئیں گے تو آپ کو کام کی زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور کوئی انٹرنیشنلی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو میم اس وقت آپ کے پاس ٹوٹل کتنے بچے موجود ہیں؟ میرے پاس اس ٹائم جو 1-to-1 اسکول میں میرے پاس 15 بچے ہیں, لیکن اس کے علاوہ 1-to-1 سیشنز کے لیے میرے پاس 5 بچے اور بھی آ رہے ہیں. اور کتنوں کی کیپیسٹی ابھی آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس 10 کی اور کیپیسٹی ہے الحمدللہ, کیونکہ ان کے لیے مخصوص ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں اور ان کو توجہ کی ضرورت ہے. لیکن 1-to-1 سیشنز میں کر سکتی ہوں کسی کے بھی. تو یہ جو آپ کے پاس ٹیچرز ہیں, کیا آپ ان کو پے کرتی ہیں؟ جی جی, میں ان کو پے کرتی ہوں. سو ناظرین, یہ تھی لائلما خان صاحبہ, اور ان پہ وہ شعر بالکل صادق آتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شکریہ, اللہ حافظ.